अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और हमारे भिवंडी शहर के ये तीन यार फ़हीम साहब, फ़ैयाज़ साहब और अब्दुल मजीद साहब, जिनके कारवां में मुकर्रम खान साहब, काशिफ साहब और ऐसे बहुत सारे असातिज़ा के शामिल होने से अब हम बहुत वसूख के साथ में ये शेर इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत शुक्रिया। निहायत अहम प्रोग्राम आप लोगों ने मुनक़िद किया है। मैं अपने मौजू पर आता हूँ। पहले मैं स्कॉलरशिप के हवाले से बात करना चाहूँगा। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, मेरा अंदाज़ा ये है कि आज की इस महफ़िल में हमारे ज़्यादातर असातिज़ा मौजूद हैं कि यकीनन आज की इस महफ़िल में असातिज़ा की कसरत है। और ज़ाहिर बात है कि स्कॉलरशिप और करियर पोर्टल, ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आगे लेकर चलने की बुनियादी ज़िम्मेदारी स्कूल के सदर, मुदर्रिसीन और असातिज़ा पर ही है। गो के स्कॉलरशिप और करियर पोर्टल, ये दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बच्चों के लिए, तलबा के की बहबूद के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना और जिन लोगों को फ़ायदा, जिन बच्चों को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद है, उन तक फ़ायदा पहुंचने को यकीनी बनाने की जो जिम्मेदारी है, वो बिलाशुबा सिर्फ और सिर्फ सदर, मुदर्रिसीन और असातिज़ा की है। यानी हम सब लोग उन जिम्मेदारों के अंदर यकीनी तौर पर शामिल हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से हम देखें तो हम सब ये जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद हमारी 1/3, माफ कीजिएगा 2/3 पॉपुलेशन जो है तलबा की, वो ड्रॉप आउट ले लेती है। बचे हुए में से फिर 1/3 पॉपुलेशन जो है वो 10वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाती है। यानी 10वीं के बाद जो बच्चे आगे तालीम कंटिन्यू करते हैं, वो पहली जमात में दाखिला लेने वाले बच्चों का सिर्फ 1/3 रह जाते हैं, सिर्फ 1/3। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी शहर में 3 लाख बच्चों ने पहली जमात में दाखिला लिया, तो 10वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते या उसके बाद 2 लाख बच्चे जो हैं वो तालीम के इस कारवां से बाहर हो जाते हैं। मैंने 3 दिन पहले ही एक स्कॉलर की बहुत ही जिम्मेदाराना ये बात सुनी कि अगर हम ये कहते हैं कि ये बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है और ये एक जिम्मेदारी से फरार है। क्योंकि सच्चाई ये है कि वो हमारा सिस्टम है, वो हमारा नाकाम निजाम है, जो इन बच्चों के तालीम के रास्ते से, इस हाईवे से बाहर होने का जिम्मेदार होता है। लिहाजा सही अल्फाज तो ये होंगे कि इन बच्चों को, ये बच्चे ड्रॉप आउट होते नहीं हैं, बल्कि हम हमारे निजाम के जरिए, हमारे कच्चे निजाम के जरिए से उनको ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो मैं अपनी बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि हम ये देखें कि इस ड्रॉप आउट की वजूहात क्या हैं। तो बहुत सारी वजूहात में से खासतौर से मुस्लिम माशरे में एक वजह बहुत नुमाया है और वो है माली दुश्वारियां। यानी बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जो अपने बच्चों
کی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کی ضرورت اور اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، اور بالخصوص بچے تو بہت شوق رکھتے ہیں اس بات کا کہ اپنی تعلیم آگے جاری رکھ سکیں، اور ان میں تو طالبات میں بالخصوص اور زیادہ شوق ہم نے دیکھا ہے، لیکن والدین مجبور ہو جاتے ہیں مالی دشواریوں کی وجہ سے اپنے بچوں کے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے کے لیے۔ تو یقیناً ایسے طلباء کو اگر ہم فائنینشیل سپورٹ دے دیں، مالی تعاون دے دیں، تو وہ بشوق اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے۔ اسکالرشپ اصل میں اسی لیے ہے کہ وہ ذہین اور اچھے بچے جو تعلیم کا شوق رکھتے ہیں انہیں تعلیم کے راستے پہ لگے رہنے میں مدد کی جا سکے۔ میں یہاں پر 2 حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر اس موضوع سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی ہیں، اس سے تعلق ان کا بظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، جس شخص کی ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش اور نگہداشت کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایسی انگلیاں بتائے ہیں یہ 7 کے لیے۔ ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے دریافت کیا کہ اگر 2 ہوں تو، کیونکہ ان صحابی کی 2 بچیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب بھی۔ صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر اور بچیوں کے بارے میں بھی پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی یہی جواب دیتے۔ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ تب بھی یہی جواب دیتے۔ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نتیجہ صحابی نے عرض کیا۔ دوسری ایک حدیث ہم نے جو ہے بارہا سنی ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ کہوں کہ میں یہ جسارت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ براہ راست متعلق نہیں لگ رہی ہیں ہمارے موضوع سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ جس شخص کی کوشش سے ایک شخص بھی ایمان لے آئے تو وہ اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب میں ان دونوں کی روشنی میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اساتذہ کے لیے دیکھیے کیسے یہ 2 چیزیں ریلیونٹ ہوتی ہیں کہ اگر یہ بات، یہ جو دوسری حدیث ہے، یہ ہم اساتذہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کہیں کہ اگر کسی ایک ٹیچر کی کوشش سے ایک بچہ بھی تعلیم کے سلسلے سے ٹوٹنے کے سے اگر بچ جائے تو وہ یقیناً آخرت میں اس کے لیے جو ہے مغفرت کا سامان ہو سکتا ہے۔ اسلام کی وسعت ہمیں یہی بتاتی ہے۔ آج یہ موقع ہم تمام اساتذہ کے سامنے ہے کہ ہم کوشش کریں، ہماری کوشش سے کسی ایک بچے کی بھی اگر مالی مدد ہو جاتی ہے اس سرکاری نظام کے تحت ہی صحیح، اور وہ تعلیم کے سلسلے سے ٹوٹنے سے اگر بچ جاتا ہے، جڑا رہتا ہے، تو وہ یقیناً ہمارے لیے ایک آج کی دنیا کے لیے بھی اور مرنے کے بعد میں بھی ایک بہت بڑا اثاثہ ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک خاندان میں ایک بچے کا پڑھنا صرف اس ایک بچے کا پڑھنا نہیں رہ جاتا، اس کی یہ پڑھائی لکھائی، اس کی یہ تعلیم اصل میں آگے کئی نسلوں تک جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ اساتذہ، آپ اپنے کلاس میں کئی ایسے بچوں سے آپ کا سابقہ پیش آتا ہوگا جو اپنے پورے خاندان کے پہلے بچے ہوتے ہیں جو اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
اگر یہ پہلا بچہ بھی تعلیم چھوڑ دیتا ہے مالی دشواریوں کی وجہ سے، اور اس کے اس کام کے پیچھے اگر کہیں پر بھی ہمارا کوئی ایسا عمل ہے کہ بھئی ہم کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیا، تو یقیناً اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ آج یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اسکالرشپ کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں ضمنی طور پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے جب بھی کوئی ایسا سوال آئے کسی بچے کی مالی تعلیم کے حوالے سے، مالی دشواری کا، تو اگر وہ ہماری استطاعت میں ہے تو ہم کو وہ خود کرنا چاہیے، پہلے وہ خود کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کہیں پر کسی بچے کے پاس میں 50 یا 100 روپے کی نوٹ بک اگر اس کو دلانا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ٹیچر اس بچے کو کہیں پر کسی امدادی ادارے سے ملاتے ہیں، ان کا فون نمبر دیتے ہیں۔ 100 200 300 روپے کی کاپی کتاب اور پین وغیرہ دلانا، بچے کی مدد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے مال کا بھی صدقہ ہوگا، یہ ہماری جان کا صدقہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے علم کا صدقہ ہو۔ اس کے لیے پہلی کوشش تو یہ ہو کہ اگر ہماری استطاعت کے اندر ہے تو ہم کو یہ خرچ ضرور کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ایسے اساتذہ کی بالکل کمی نہیں ہے جو ظاہر کر کے یا خاموشی کے ساتھ میں ہر مہینے یا سال کے لیے ایک بجٹ مخصوص رکھتے ہیں اور خاموشی سے یا ظاہر کر کے طلبہ کی، ان کے والدین کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کو ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ اب رہی بات اسکالرشپ کی، یہ جو لفظ ہے آپ ڈکشنری میں اسکالر، تو بہت رچ میننگ ہے اس کے، بہت ہی خوبصورت معنی ہے۔ اسکالر یعنی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص یا ایک قابل شخص یا کسی فن میں یا کسی علم میں ماہر شخص، اسے اسکالرشپ کہتے ہیں، اسے اسکالر کہتے ہیں۔ آپ ڈکشنری میں اسکالرشپ کے معنی دیکھیں، آج کل معنی دیکھنا بہت آسان کام ہے۔ آپ اپنے موبائل فون پر ویکیپیڈیا میں یا آپ گوگل پر آپ دیکھیں اسکالرشپ میں نہیں، تو آپ کو وہاں پر اس کے معنی مل جائیں گے۔ کسی ماہر اور اچھے کام کے لیے مہارت کی بنیاد پر ایوارڈ دینا یا پرائز دینا، مہارت کی بنیاد پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو گورنمنٹ سے اسکالرشپ لے رہے ہیں تو وہ صرف اسکالرشپ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اپنی مہارت، اپنی قابلیت، اپنی فضیلت کی بنیاد پر وہ حکومت سے انعام اور اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے میں اس کو انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں، فضیلت۔ اسکالرشپ کے لیے اردو میں اگر کوئی اچھا لفظ ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ فضیلت ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ اگر اسکالرشپ حاصل کر رہا ہے تو وہ فضیلت حاصل کر رہا ہے، اور اگر کوئی بھی ٹیچر کسی بھی درجے میں ہمارے ان بچوں کو اسکالرشپ حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہے تو وہ اس فضیلت میں اس کی مدد کر رہا ہے، اور یقینی طور پر اس کو تعلیم کے اس کارواں سے بچھڑنے سے روکنے میں اپنا وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر اساتذہ کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا رہا ہے اور وہ ہے مربی۔ اب مربی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سرپرستی کرنے والا، نگہداشت کرنے والا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ اگر یہ کردار ادا کرتے ہیں تو وہ حقیقی معنوں میں اپنے بچوں کے مربی ہوں گے، ان کی نگہداشت کرنے والے ہوں گے۔ میں خود اپنی ذات کے حوالے سے اپنا امتحان لیتا ہوں تو میں یہ اپنے آپ کو پر یہ حکم مجھے لگانا چاہیے کہ کیا میری یہ ذمہ داری صرف کلاس روم میں پڑھا دینے کی حد تک اگر ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، یا مربی کے معنی کے اعتبار سے
مجھے اپنے بچوں کو ہر حال میں جو سپورٹ ان کو چاہیے وہ سپورٹ میں فراہم کرتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ جس جگہ پر ہے، آج جس مقام پر ہے، اس مقام پر ہمارے پورے معاشرے کو ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر بات ہے، آپ ہمارے سماج میں جا کر دیکھیں تو کہیں پر کوئی ایسا منظم سپورٹ سسٹم نظر نہیں آتا۔ زکوٰۃ کا ایک بہت عظیم الشان نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم رکھا ہے، لیکن اسے جس طرح سے ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے اپنے معاشرے میں، ہم نے نہیں کیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسکالرشپ کا جو سسٹم ہے، یہ آپ سمجھیں کہ سرکار نے ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک سپورٹ سسٹم قائم کیا، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، ہم جو مدد کر سکیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ تمام اسکولیں اور تمام پرنسپلز جو ہیں، اور اس بات کا مخاطب میں بھی ہوں، ہمیں اپنے اسکول میں اس کام کو صرف ایک سرکاری حکم نامے پر، خانہ پوری کے طور پر جو کام ہوتا ہے ویسے نہ دیکھیں، بلکہ اس کو اپنی ملی اور قومی ذمہ داری سمجھ کر اور مربی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور اس سپورٹ سسٹم کا حصہ سمجھ کر ہم کو یہ کام آگے بڑھانا ہے۔ تب یہ جو فائنینشیل سپورٹ سسٹم ہے یہ کامیاب ہوگا، اور یقیناً اس کے ذریعے سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنا جو ہے تعلیم اچھی طرح سے حاصل کر سکیں گے۔ جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے عرض کی ہیں، میں ان پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہوں، اعتماد رکھتا ہوں، اور اس کا سبب بطور ہیڈ ماسٹر میرے بہت سارے تجربات ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب اسکالرشپ کا سسٹم نیا نیا شروع ہوا تھا، تو ہم نے ان سارے بچوں کی جن کی فیس آدھی کی تھی یا معاف کی تھی، جب ان کی اسکالرشپ آ گئی تو ہم نے ان بچوں کو، ان والدین کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم نے آپ کی فیس معاف کی تھی یا ہم نے آپ کی فیس نصف کر دی تھی، اب آپ کی اسکالرشپ آ چکی ہے، تو اب آپ اپنی اسکالرشپ میں سے اسکول کی فیس بھر دیجیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا وہ فیصلہ جو ہم نے بہت برسوں پہلے کیا تھا انتہائی غلط تھا، وہ ہماری غلطی تھی، اور اس کا جو ہے اندازہ ہمیں فوراً لگ گیا۔ کئی پیرنٹ سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ ایک پیرنٹ تھے، جب میں نے یہ گفتگو شروع کی تو انہیں بلایا، بھائی آپ کی بچی کی فیس اسکالرشپ آ گئی ہے، آپ کی فیس جو بقیہ ہے وہ آپ اس میں سے بھر دیں۔ آپ، سر میری 3 بچیاں 4 بچیاں ہیں، یہ جو پیسے آئے ہیں اس میں سے 1000 وہاں بھر دیے، 1000 وہاں بھر دیے، اور یہ جو 500 بچے تھے وہ ہم نے علاج پر خرچ کر دیے۔ سر ہم آج پھر مقروض ہیں۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے پیرنٹس کے حالات کتنے خراب ہیں، اور یہ جو اسکالرشپ کی رقم ہے ان کے حالات کے سامنے جو ہے بہت معمولی ہے، بہت معمولی۔ اور پھر اس کے بعد میں ہم نے یہ چیز دہرائی نہیں کر، ہمیں اندازہ ہو گیا۔ بہرحال وہ پیسہ آتا ہے، بچے وہ فیس کے لیے بھر دیتے ہیں اور ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہ جاتا ہے۔ کتنا عظیم، کتنا یعنی قیمتی پیسہ ہے یہ۔ اگر وہ 3000 روپے آ رہے ہیں، اس میں سے 1000 روپے کی کتابیں خریدی جا رہی ہیں اور اس میں سے اسکول کی فیس بھری جا رہی ہے، تو اس سے زیادہ برکت والا پیسہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کریئر پورٹل پر ہے، مہا کریئر پورٹل۔ میں نے جب مہا کریئر پورٹل پہلی مرتبہ دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ جو جملہ میں کہنے والا ہوں اگر وہ بہت لوگوں کے لیے قابل اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا ضرور وہ کہ
میں نے دیکھ کر یہ کہا کہ کیا یہ واقعی میں سرکاری کام ہے؟ گورنمنٹ کی ویب سائٹ اتنی زیادہ بھی رچ ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہمارے جو اساتذہ ہیں ابھی فہیم سر اور فیاض سر، جب وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ خود حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ صرف ایک ویب سائٹ نہیں ہے، یہ پورٹل ہے۔ پورٹل اسی کو کہتے ہیں جس میں ویب سائٹ، کئی ویب سائٹس کی دنیا ایک جگہ کر دی گئی ہو۔ اپنے کریئر کے حوالے سے آپ کے بچے کے ذہن میں جو بھی سوال آئے گا اس سوال کا جواب وہاں پر ضرور مل جائے گا۔ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ میں واقعی میں حیرت زدہ تھا کہ اتنا بڑا کام اور ایک محض جو ہے سرکار کی چھتر چھایا میں کیسے ہوا، اس کا جواب مجھے ملا۔ یہ اصل میں یونیسیف کا ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ کا حصہ ہے، اور ہماری مہاراشٹر گورنمنٹ کا کمال یہ ہے کہ وہ یقیناً بچوں کے کریئر کے تعلق سے بہت کمیٹڈ ہے، بہت کمیٹڈ ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں کریئر کے حوالوں سے، بچوں کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے تعلق سے اور ان کے انٹرسٹ اور کریئر کو چننے کے تعلق سے گورنمنٹ کی طرف سے کئی پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور بہت خوب کام ہے۔ چاہے بات کالجز کی ہو، سب سے پہلے تو گفتگو یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے۔ تو جب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے پہلے یہ کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور جس چیز میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں آپ اس کے قابل ہیں، یا ایک چیز ہے جس میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے، آپ کی دلچسپی نہیں ہے لیکن آپ اس کے قابل بنائے گئے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے صرف یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ وہ فیلڈ چنیے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے۔ تو لگان فلم ہم نے دیکھی، اس فلم میں جو فلم کا ہیرو ہے کئی ایسے لوگوں سے ایسا کام لے لیتا ہے جس کے بارے میں ان کو بھی علم نہیں تھا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت چھپی ہے، اور ایسے کام لیتا ہے جس میں ان لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں تھی ہرگز۔ کریئر کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے۔ بہت بڑا مغالطہ ہے یہ کہنا کہ آپ کو وہ فیلڈ چننی چاہیے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے۔ نو، انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز میں صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے لیکن آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ ہنر، وہ فن، وہ صلاحیت پوشیدہ ہے، حالات کی بنا پر وہ سامنے نہیں آ سکی۔ کبھی کبھی انٹرسٹ صرف اس لیے پیدا ہو جاتا ہے، ہم ہمارے آس پاس کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہیں پر کوئی گلیمر دیکھتے ہیں، ظاہری کوئی چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہم نے کسی کو دیکھ لیا کہ کوئی ایک بندہ ہے وہ فلاں بڑے سوٹ بوٹ میں اور بڑے اسٹائل میں اس طرح کا بیگ رکھ کر اور یہ اسٹائل میں آتا جاتا ہے، تو ہماری دلچسپی اس میں پیدا ہو گئی۔ تو ایک چیز ہم نے دیکھی اور ہماری دلچسپی اس میں پیدا ہو گئی، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی ایسی صلاحیت موجود ہو کہ جو اس سے مختلف ہو۔ پھر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں فیلڈ میں گیا تو بہت کامیاب ہو گیا، تو ہم کو بس وہی کرنا چاہیے۔ ایک فیلڈ میں ایک شخص جا کر کامیاب ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی وہاں پر جا کے کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ اس طرح کے جو بہت سارے ٹرینڈ یا سنی سنائی باتیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، ان سے ہمارے بچوں کو باہر کیسے لایا جائے بھائی؟ کیونکہ آج تک تو ہم ہمارا کریئر جو چن رہے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے سنی سنائی باتوں پہ، یا یہی جو روایتی طور پر ہم لوگ سن چکے ہیں اسی پر چل رہے ہیں۔ والدین سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو سب سے پہلے بچے کا انٹرسٹ پوچھو، وہ جو چاہے وہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے والدین کو کچھ نہیں سمجھتا، پیرنٹس کو نہیں سمجھتا کچھ، ٹیچرز کو نہیں سمجھتا کچھ۔ مطلب یہ ہے کہ اساتذہ نے
اور پیرنٹس نے, کریئر کاؤنسلرز نے بھی دنیا دیکھی ہے, ان کے تجربات سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. اب بچہ یہ ہے کہ بہت ضد کر رہا ہے کہ میں بس یہ پائلٹ ہی بنوں گا, پائلٹ بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ کے پاس پیسہ تھا, اس کو پائلٹ بنا دیا. ارے اس کی صحت ہی اس لائق نہیں تھی, پھر بعد میں سامنے آیا کہ بس کچھ فلائٹس ہوئی اور اس کے بعد وہ بیمار رہنے لگا. یا یہ کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی ضروری ہیں. میرے ساتھ میں ایک بہت قریبی کے یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کامرس کرنا چاہتا تھا, اس نے کامرس کیا, پھر بی کام کیا, پھر بینکنگ میں گیا, اور پھر وہ بہت دیندار تھا. بینکنگ شروع کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر یہ فتویٰ لگایا کہ بھئی یہ سود کے کاروبار میں نہیں رہوں گا. اب یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہ ذہنوں سے صاف ہونی بہت ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے کریئر کاؤنسلر سے ٹچ میں رہیں, ان سے گفتگو کریں, ان سے بات کریں. ہمارے یہاں بھیونڈی شہر میں آپ لوگوں کو یہ جان کے بہت خوشی ہوگی, سرکار کی طرف سے یہ ہمارے عبد المجید سر ہیں, ہمارے فہیم سر ہیں, ہمارے فیاض سر ہیں, اور ہمارے کچھ مراٹھی اسکول کے بھی اساتذہ ہیں ماشاءاللہ, ان کو سرکار کی طرف سے بچوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے باقاعدہ. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے. کتنے لوگوں نے ان کو جا کر پرسنلی مل کر ان سے رابطہ کیا ہے؟ تو ان موقعوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ مہا کریئر پورٹل یہ تو ایک نعمت ہے. I would like to thank the government of Maharashtra for this gift to the students. میں آج اس پلیٹ فارم سے آئیٹا کے حوالے سے میں حکومت مہاراشٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو یہ ایک عظیم الشان جو ہے تحفہ دیا ہے. ہاں, اس میں ابھی ایک مشکل ضرور ہے کہ اس میں جو ہے اردو لینگویج کو شامل نہیں کیا گیا, لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس سلسلے میں بہت پروٹیسٹ وغیرہ, مطلب تحریری طور پر کچھ چیزیں آئی ہیں اور اخباروں میں آئی ہیں, تو حکومت نے اس کا نوٹس لیا ہے, اور اب وہ مواد جو ہے وہ اردو میں بھی تیار ہو رہا ہے. لیکن وہ جب کبھی بھی اردو میں تیار ہو, اس سے پہلے وہ انگریزی میں اور ہندی میں موجود ہے. ہم لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایوری ون آف اس, ایوری پرنسپل آف اس, ایوری ٹیچر آف اس, اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ آف اس شوڈ وزٹ دا پورٹل, اور دیکھیں کہ وہاں پر کیا کیا خزانے جو ہیں وہ جمع کر دیے گئے. اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس پورٹل از ویری مچ آرگنائزڈ, بہت زیادہ منظم ہے. کریئر کا معاملہ اس قدر پیچیدہ ہے اصل میں کہ جب کبھی کسی شخص کا کوئی بچہ یا بچی 10ویں پاس 12ویں پاس ہو جاتا ہے تو سارا گھر پریشان ہوتا ہے, ابھی کیا کریں, یہ اتنے راستے کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. لیکن یہ کریئر پورٹل جو ہے اس بہت پیچیدہ اور الجھے ہوئے سارے معاملات کو, کون سی فیلڈ ہو, کون سا کالج ہو, کتنے سال کا کورس ہو, کہاں پر وہ کالج ہو سکتا ہے, اور اس کی فیس کیا ہو سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی. آپ سرچ کریں, وہاں پہ پہنچیں, اپنا وقت دیں, انشاءاللہ آپ کو اپنے تمام سوالات کے جوابات ملیں گے. اگر نہیں ملتے ہیں, کہیں پر آپ کو دقت پیش آتی ہے, تو ہمارے یہ کاؤنسلرز جو ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں گے. یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں سرکار کی طرف سے, ہم لوگوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم اکثر, ہماری ایک مینٹلٹی یہ بن گئی ہے, ایک شکایت کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم شکایتیں بہت کرتے ہیں, لیکن جو مواقع ہوتے ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہوتا, یا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو یہ مواقع ہیں. ہماری شکایتوں میں دم اس وقت پیدا ہوگا جب جو مواقع موجود ہیں ہم ان کا بھرپور فائدہ اٹھا لیں. جب ہم مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے تو یقیناً پھر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو اس شکایت کے اندر بھی جو ہے کوئی بات ہوگی. اس لیے اس سے پہلے کہ ہم شکایت کے لیے اپنا لب کشائی کریں, ہم کو ان مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک ٹیم کی شکل میں کام کرنا چاہیے, کمیٹڈ وے میں کام کرنا چاہیے. میں ہمارے پرنسپل ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اسے ہدایت بالکل نہ سمجھیں, آپ اسے انسٹرکشن بالکل نہ سمجھیں. میں آپ کے درمیان میں سے ایک ہوں. یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اسکول میں اس کے لیے کوئی سسٹم بنانا ہوگا,
اساتذہ کو, کلرکس کو, لیب اسسٹنٹس کو ذمہ داری دینی ہوگی اور ایک سسٹم کے ساتھ میں چلنا ہوگا, اور اگر کہیں پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو آپس میں ڈسکس کرنا ہوگا کہ ان تکالیف کو کس طرح سے دور کیا جا سکے. مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. میں آئیٹا کی بھیونڈی یونٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا. عبد الرحیم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, اور اس لیے بھی کہ انہوں نے 10 منٹ کم بولا, جس کی وجہ سے مجھے 10 منٹ زیادہ بولنے کا موقع بھی مل گیا. بہت بہت شکریہ.